अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं इतनी देर से आपके सामने दोबारा हाज़िर हो रहा हूँ। इस देर की एक वजह तो आप सब दोस्त जानते हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं। चूँकि ये यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक़्त भी मैंने अपना मकसद और अपना इरादा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया था कि ये कतई तौर पर ये प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करने का मकसद ये नहीं है कि मैं इसको फ़ाइनेंशियली अ इन चीज़ों को देखूँ और यहाँ पर आकर अपनी एक फ़ैमिली क्रिएट करूँ, जो माशाल्लाह अराउंड मेरे साथ अब दोस्त जो आप जुड़े हुए हैं 15,000 के करीब हैं। और जो ऑर्गेनिक और क्वालिटी फ्रेंड्स होते हैं और जो आपके दिल के करीब होते हैं, वो थोड़े होते हैं और वो थोड़े बहुत होते हैं। तो इसलिए मुझे इस चीज़ का इदराक भी है और मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ जो दोस्त मेरे साथ मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर जुड़े। मगर अनफॉर्चुनेटली हम सब बिजली के बिलों और ज़िंदगी के दूसरे मामलात में इतने उलझे हुए हैं, और चूँकि मेरा पहला सबसे मेरी पहली मोहब्बत लिखना और ड्रामा बनाना है, डायरेक्शन करना है, तो इसलिए मुझे कुछ अरसे से उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देना पड़ी। और इंशाल्लाह चंद दिनों में आप जो है वो मेरा एक और सीरियल निजात देखने जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले तमाम काम की तरह जो मैं अपने 20 साला 22 साला करियर में करता आया हूँ, आप दोस्तों को ये भी पसंद आएगा। दोस्तों, मेरा टॉपिक तो कुछ और था जिस पे मैं बात करना चाहता था। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो अब हमारे जो शोबा है फ़नून लतीफ़ा और स्पेशली विजुअल आर्ट, उसमें भी एक बुनियादी और कलीदी किरदार अदा करने की तरफ दुनिया बढ़ रही है। और जैसे कि हम हमेशा बहुत देर कर देते हैं, बकौल मुनीर नियाज़ी साहब, और देर से जागते हैं और फिर हम फॉलोअर बन जाते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं अभी से एक कोशिश करूँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे मीडियम को पे असरअंदाज़ हो सकती है और उससे मस्बत जो है वो सपोर्ट या मदद किस तरह से हासिल की जा सकती है, इस पे मैं एक वीलॉग करूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं अपने इर्द-गिर्द चीज़ें देख रहा हूँ और जिससे मैं भी दुखी हूँ और हर पाकिस्तानी दुखी है, मैं उस पे बात करना चाहता था। शायद मेरी ज़िंदगी की ये पहली 14 अगस्त है, जिस पर ये बात हो रही है कि हम पाकिस्तानी झंडा लगाएँगे या नहीं लगाएँगे, या पार्टी परचम के साथ लगाएँगे, या हम एक पार्टी जो है, वो ये कह रही है कि शायद हमारे खिलाफ झंडे जलाकर और हम पर और कदगने लगाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह की मुआशरे के अंदर एक डिबेट है। और मैं कुछ जो ये भी सूरत-ए-हाल हमारे सामने ही है कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर कोई 11 लाख के करीब जो हमारे हुनरमंद और ज़रख़ेज़ दिमाग थे, वो पाकिस्तान से हिजरत कर गए और बैरून मुल्क चले गए। मैं इस बात से कन्विंस हूँ कि अपनी ज़िंदगी की आसाइशों और आसानी के लिए ज़रूर जो है वो कहीं पर भी जाकर कुछ भी किया जा सकता है, और आखिरकार हम सब ने लौटना तो अपने वतन को होता है। और एक बहुत पहले हमने गाना सुना था, बोल मिटी दे अबाविया, आरिफ लोहार साहब के वालिद साहब ने जो है वो गाया था। तो उस वक़्त एक मिथ ये आम थी, और मैं इस मिथ पे काफ़ी हद तक यकीन करता हूँ कि इंसान उसी मिट्टी में दफ़न होता है, जिस मिट्टी के ख़मीर से उसके वजूद को बनाया गया होता है। और जो भी हमारे आबा-ओ-अजदाद पाकिस्तान के अंदर आए और यहीं पे तदफ़ीन हुई उनकी, उनकी कब्रें छोड़कर जाना इतना आसान नहीं है हम पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन कुछ चीज़ों पे हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए, और वो गौर ये है कि कोई भी इंसान, कोई चरिंद-परिंद जब अपना घोंसला छोड़ता है, जब अपने प्यारे छोड़ता है,
تو وہ دراصل اپنی محبت کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے۔ محبت کے قاعدے میں کوئی اصول یا کوئی فلسفہ اس کے سامنے نہیں رکھا جاتا، یہ فرسٹ سائٹ لو ہوتا ہے۔ یہ جو پاکستان کی وائبس ہیں، یہ جو ہمارا خطہ زرخیز ہے، یہاں کے جو 4 موسم ہیں، یہاں کی جو وادیاں ہیں، یہاں کی جو خوبصورتی ہے، یہاں کے جو انسان ہے، جو انسانوں کے اندر کا خلوص ہے، اور جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا خاندانی سسٹم ہے، جو ہم لڑنا جانتے ہیں، جو ہمارے ہاں کی بہادری ہے، جو ہمارے ہاں کا تبقل ہے، جو ہمارے ہاں کا ظرف ہے، جو ہمارے ہاں کی ہمدردی ہے۔ میں دنیا کے بہت سارے کونوں میں گیا ہوں، اتنا کچھ میں نے وہاں نہیں دیکھا جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، اس کے ساتھ یہاں پہ ناانصافی ہے، یہاں یہاں پہ طاقت کا ڈنڈا زیادہ مضبوط ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کی بھینس ہے۔ یہاں پہ غریب کا جہاں خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پہ غریب کا خیال رکھنے والے بہت سارے ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری فاؤنڈیشنز ہیں، بہت سارے سکولز ہیں، اور یہ ریاست اگر ہم کہیں جس کا نام پاکستان ہے، جس کو ہم سب دل دے بیٹھے ہیں، جن سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج قوم جو ہے اس کے درد کے لیے اس مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ہے۔ یقین مانیے کہ میں جس پاکستانی سے ملتا ہوں، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ اسے کتنا کھانا مل رہا ہے، بجلی کا بل اسے کتنا تنگ کر رہا ہے، اور جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کو بھی صرف یہ فکر ہے، اور وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر، کہ پاکستان جو ہے وہ والی سٹیٹ بنتا چلا جا رہا ہے جہاں پہ انسانی حقوق محفوظ نہیں۔ انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے، آج کل محفوظ ہوں گے۔ ملک چھوڑنے سے یہاں پہ کسی بھی طریقے کی، کسی بھی طرح کی ہماری زندگیوں میں بہتری نہیں آ سکتی، سوائے اس کے کہ وہی دوست جو باہر گئے ہیں پاکستان کو ڈالرز بھیجیں، لیکن باہر سے آئے ڈالر سے ملک اٹھا نہیں کرتے۔ ملک اپنے ذہنوں، اپنی اسٹرینتھ اور اپنے ہاں موجود ایک ٹرسٹ کے اوپر، ایک یقین کے اوپر جو چاروں صوبوں کو ایک دوسرے کے اوپر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا، چونکہ ہم پاکستانی اس ملک سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں، اور ہمیں اس محبت پر کوئی بھی جو ہے وہ زور دے کے ہم سے نہ یہ محبت پاکستان سے چھین سکتا ہے، نہ پاکستان کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ میں کئی بار غور کرتا ہوں کہ کیا ان کہانیوں کی وجہ سے میں اپنے وطن سے محبت کرتا ہوں، جو کہانیاں میرے باپ نے میرے دادا جب شہید ہوئے تھے سنائی، اور انہوں نے بتایا 14 اگست صرف اپنا ملک کے لیے، قائد اعظم کی للکار اور علامہ اقبال کے ویژن کے پیچھے ہم اس دھرتی پر آئے تھے کہ یہاں پہ سجدے محفوظ ہوں گے، یہاں پہ زندگی آسان ہوگی، یہاں پہ میں کچھ کہہ سکوں گا، میری سنی جائے گی، اور میں یہاں پہ اپنے وطن کو ترقی یافتہ ملک بناؤں گا، یہاں محنت کروں گا، اس محنت کا جو پھل ہے وہ میرے ساتھ ساتھ میرے وطن کو ملے گا۔ اور میں نے، میرے باپ مجھے کہتے تھے، اپنے باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور مجھے انہوں نے میری زندگی بچانے کے لیے، خاندان کی زندگی بچانے کے لیے اپنے سے بہت دور دھکیلا، اور کئی لوگوں سے جو اسی کے پڑوسی تھے، اسی کے ارد گرد رہتے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں نفرت کا وہ زہر بھر دیا گیا کہ ہم نے میرے والد کے بقول کہ اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھا۔ میری والدہ جو کہ کشمیر سے آئی تھی، چھوٹی تھی، ان کی بڑی بہن راستے میں ایک بلوے میں اتنی زخمی ہو گئی کہ پورے جو قبیلہ ہے، جو قافلہ ہے، ان کے اٹھا کر چلنے سے، ان کے وزن سے انہیں لگا کہ ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، اور شاید یہ بچ نہیں پائے گی، چونکہ پاکستان میں اس وقت ہاسپٹل ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے پاس 14 اگست 1947 میں شاید اتنے ڈاکٹرز نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں ایک قربانی دینی چاہیے اپنے پاکستان کے لیے۔ اور انہوں نے ادموئی اس میری خالہ کو
کشمیر کی کسی وادی میں چھوڑ دیا اور ساری عمر میری ماں ان کو یاد کرتی رہی کہ پتہ نہیں وہ زندہ بچی یا نہیں بچی. ہماری نانیاں یاد کرتی رہیں کئی ایسے واقعے، ہمارے بزرگ یاد کرتے. کیا یہ قربانیاں میرے دل میں اتنی شدید یا ہمارے دلوں میں اتنی شدید محبت ڈالتی؟ نو سر. ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہماری سوئل، ہمیں یہ جو مواقع ملتے ہیں زندگی میں اور ہم ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محبت کے لیے اکساتی. ہمارا یہاں کا موسم، ہمارا یہاں کی ہوا فضا جس میں ہمیشہ خون بہتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا تن بدن جو ہے وہ زخمی رہتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم لڑتے رہتے ہیں. ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے رہتے ہیں، ہمارے پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوتے رہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2006 7 8 میں جب بم دھماکے بہت ہو رہے تھے تو لاہور میں میرے ایک جاننے والے دوست ہیں، کولیگ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کس دور میں آ گئے ہیں. کل ہمیں ہمارے ماں باپ لے کر آتے تھے اور دکھاتے تھے کہ یہ مینار پاکستان ہے، یہاں پہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس کی وجہ سے پھر اس قرارداد کی وجہ سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا. اور آج ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں تو ہم کیا دکھاتے ہیں؟ یہاں بم دھماکہ ہوا، یہ FIA کی بلڈنگ پہ دھماکہ ہوا. وہ دور بھی ہم نے دیکھا اور گزر گیا. ہم کوشش کرتے رہے ہیں، ہم ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ہم جمہوری ڈکٹیٹرز کے خلاف لڑتے رہے ہیں، ہم ناانصافیوں کے خلاف لڑتے رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، بھٹو کے وقت میں دی اور بہت سارے ادوار میں دی. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے مقبول صحافی ارشد شریف نے بھی. عمران ریاض قید میں ہے، عمران خان جیل میں ہے. بہت کچھ غلط ہے تو بہت کچھ صحیح بھی ہے، اور اس کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. اور یہی خطہ، یہی زرخیز زمین اور یہی ہمارا وطن ایک دن دنیا کے نقشے پہ چمکے گا، جس کی مثالیں دی جاتی ہیں. میں نہیں ہوں گا، ہم میں سے بہت سارے نہیں ہوں گے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں وہ بھی اسی امید پر اس مٹی میں دفن ہے کہ ایک دن آئے گا. اس لیے اپنے سر سبز حلالی پرچم کو لہرائیے، اس کو گلے سے لگائیے. کسی بھی پارٹی سے ہیں اس کا پرچم ساتھ رکھیے بے شک، لیکن ہمارے پرچم کو تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے. ہم لڑتے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے. یہی ہمارے آباء اجداد نے ہمیں سکھایا تھا اور اسی پر ہم چل رہے ہیں. انصاف قائم ہوگا. انصاف پسند بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. تھوڑا بہت کبھی تعصب ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اس کو سہ لیں گے، لیکن اپنے وطن کا نام روشن ضرور کریں گے انشاءاللہ. اگلے ویلاگ میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. کچھ اور سبجیکٹ ہے جو کہ کافی خطرناک حد تک ہماری زندگیوں میں سرایت کرنے والا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے متعلق. لیکن یہ موضوع ایسا تھا جو تھوڑا سا جذباتی بھی کر رہا تھا، اور جس کی ایک ڈبیٹ ہوتے دیکھ کر مجھے پریشانی بھی ہو رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ میری جیسی سوچ بہت سارے پاکستانی رکھتے ہیں، اور میرے یوٹیوب چینلز کے سبسکرائبرز تو ضرور ایسی سوچ رکھتے ہیں. میں ان سے یہ سوچ شیئر کروں. اپنے کومنٹس، میرے کومنٹ اپنے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے مجھے بتائیے گا، اور ہم سب مل کر ایک بہتر سوچ کی ترویج کے لیے اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں. اس کو آگے پھیلائیے، سبسکرائب کیجیے، آئیکن کا جو بیل بٹن ہے وہ دبائیے. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویلاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور ناانصافی مردہ باد.